सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, साउथ अफ्रीका मैडम हमारे साथ होंगी। कभी वज़ीर इत्तलात जो पंजाब की है वो धमकियां दे रही हैं सहाफ़ियों को, कभी मरियम धमकियां दे रही है, और इसी तरह सिस्टम को चलाने की कोशिश की जा रही है। झूठ को सच, सच को झूठ। एक ऐसा केस है लाहौर में जिस पर आजकल आपको पता है मुल्क के हालात कहाँ पहुँच गए, और बात करेंगे फजल रहमान की भी, और भी क्या चल रहा है। जी मैडम, बड़ी धमकियां दी जा रही हैं सहाफियों को भी, आम पब्लिक को भी, बच्चों को भी मारा जा रहा है, बच्चियों को भी मारा जा रहा है, क्या देखती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी, आपने जैसे बताया ना, हालात बिल्कुल वैसे ही हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में जो एक दो प्रोग्राम्स आपके साथ किए उसमें मैंने आप बात की थी कि हालात जो है ना वो मुझे ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। और जो जो वक्त गुजरता जा रहा है, हालात को अक्लमंद जो है वो हालात को संभालने की बजाय ज्यादा बिगाड़ने की उनका है, बिगड़ते जा रहे हैं, उनसे संभल नहीं रहे। जब आप आइन और कानून पे अमल दरामद नहीं करते और धौंस और जबरदस्ती से आप जब किसी चीज को करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो सब कुछ गलत ही होता चला जाता है। कभी भी आप नाइंसाफी करके आप नहीं ये कह सकते कि मुल्क में अमन अमान भी हो, खुशहाली भी हो, मुल्क तरक्की भी करे। लेकिन मसला ये है कि जो सीटों पे बैठे हुए हैं ना, जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, उनका मकसद सिर्फ इक़्तिदार है, और वो अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करना चाहते हैं जो कि वो कर सकते हैं कि हम लोग कभी भी ना इस सीटों से और इन कुर्सियों से और इन ओहदों से कभी भी ना उतरे। जब हम मरे तो ही हम उतरे, वैसे हम ना उतरे। इसके लिए आप देख लीजिए आज की जो सबसे ताजा तरीन खबर है, वैसे तो रोज ही खबरें होती हैं, गर्मा गर्मी होती है बड़ी सियासत में, लेकिन आज की जो सबसे वो आप कह लें कि ताजा तरीन जो अपडेट है वो यही है कि आईनी तरमीम की जो कोशिश है वो सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं कि ये किसी तरीके से हो जाए। इसके लिए उन्होंने उनसे जो कुछ भी हो सका है ना वो कर सके, वो किया उन्होंने। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि वो अपने इस नाजायज उनके जो अज़ाइम है उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। अभी तक मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ। आज 18-19 तारीख हो गई है और 25 को टेन्योर इसका काजी का फ्रॉड का खत्म हो रहा है, तो कितने दिन रह गए हैं। लेकिन उन्हें अभी तक उम्मीद है कि हम ये आईनी तरमीम करा लेंगे तो इसको काजी को हम जो रिटायर कर रहे हैं या मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन करेंगे तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली काजी जो है वो रिटायर हो जाएगा। तो वो नई नोटिफिकेशन इसलिए कर रहे हैं कि वो उनको उम्मीद है कि हम ये तरमीम करवा लेंगे आखिर दम तक, तो काजी डायरेक्ट जो है वो आईनी अदालत का सरबराह बन जाएगा। लेकिन अगर इनमें इतना दमखम होता तो ये करवा चुके होते। अब जो फजलुर रहमान जो है उनकी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं और जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें जो उन्होंने बातें की हैं वो बिल्कुल एक ऐसे लगता है कि वो तो बिल्कुल इन तरमीम के हक में नहीं है। जो उन्होंने अपना मसौदा तैयार किया हुआ वो कह रहे हैं इसके मुताबिक आप कर लें। तो उन्होंने ये भी कहा कि उनका जो एक सेनेटर अगवा हुआ, देखिए आप, एक सेनेटर अगवा हुआ और उन्होंने जमीन आसमान एक कर दी। उन्होंने कहा मैं इतनी देर का टाइम दे रहा हूँ, अगर मेरा सेनेटर वापस ना आया तो फिर सड़कों के ऊपर होंगे। और उनके पास स्ट्रीट पावर है, उनके अपने मदरसे हैं और उनकी मदरसों के बच्चे हैं और उनकी अपनी फोर्स है। और ये ताकतवरों को भी पता है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान आ गए ना सड़कों के ऊपर तो फिर इन सब के सर जो है ना वो फट जाएंगे, क्योंकि वो मरने मारने पे आ जाते हैं। तो अभी तक इनके बंदे पूरे नहीं हुए, ये मैं आपको बता क्या वजह, क्यों नहीं हो रही? इतनी ताकत होने के बावजूद क्यों नहीं? देखें जो सेनेटर होता है ना, सेनेटर उसको अवाम के वोटों की जरूरत नहीं होती। वो तो जो लीडर होते हैं उनके बिहाफ पे आता है, सियासतदानों के बिहाफ पे आता है और पसंदीदगी की बिहाफ पे आता है, एस्टेब्लिशमेंट की पसंदीदगी की बिहाफ पे आता है। वो नहीं टूट रहे। अब सेनेटर जिसने अवाम के वोटों का ताल्लुक ही नहीं है जिसके साथ उसका, वो नहीं टूटा तो आप कौमी असम्बली के अरकान को आप कैसे तवक्को लगा सकते हैं कि वो टूट जाए। असम्बली में फ्लोर पे खड़े होके जो एक हमारी पीटीआई की रुकन है
اسمبلی کی، انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ ان کے بچے کو اغوا کیا گیا، اور اس کے بچے کی انہوں نے لائیو ویڈیو دکھائی جس میں اس کے ناخن کھینچ رہے ہیں کلاس سے اور اس کو مار رہے ہیں کرنٹ لگا کے، لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کے باوجود جو ہے وہ اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں ڈالوں گی۔ آپ دیکھیے کہ سسٹم کو سمجھنا چاہیے نا، جو یہ دھونس، زبردستی، بلیک میلنگ اور ڈرانا دھمکانا، کاروبار تباہ کرنا، کتنے لوگ ہیں جن کے انہوں نے پلازے گرا دیے، فیکٹری بند کر دی اور کروڑوں روپے کا سامان اٹھا کے لے گئے ہیں صرف اس لیے کہ آپ اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالیں۔ میں پریشان ہوں یہ دیکھ دیکھ کے کہ اتنی فسطائیت کہ آخر اس آئینی ترمیم میں ایسا کیا ہے کہ جو میڈم وہ ساری زندگی کے لیے جہاں جہاں بیٹھے وہ بیٹھے رہیں گے، ایسا کیوں نہیں ہے؟ ساری زندگی انہیں پروٹوکول ملے گی، ساری زندگی وہ ظلم کریں گے، لوگوں کے ناخن کھینچیں گے، لوگوں کو ماریں گے، لوگوں کی بچیوں کو اٹھائیں گے، جس کو مرضی اٹھا لیں گے، اغوا کر لیں گے، آپ رپورٹ نہیں درج کرا سکیں گے۔ اچھا یہ بتائیے، جس کو مرضی اٹھا کے لے جائیں۔ اچھا تھوڑا سا یہ بتائیے کہ یہ جو کیس ریپ کیس ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اتنا بڑا جو اس وقت ہنگامہ ہوا ہے یہ فضول میں ہوا ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوا ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا پنجاب کالج، اس کے تقریباً 600 کے قریب اس کے کالجز، اکیڈمیز اور جو بھی ان کے تعلیمی ادارے میں 600 کے قریب ہیں پنجاب میں، اور اس میں لاکھوں کے قریب بچے پڑھتے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا ادارہ نہیں ہے یہ، اور اس میں لڑکے اور لڑکیاں پڑھتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ وہ انہوں نے سب توڑ پھوڑ دیے، ان کے برا حال کر دیا، اور یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب کچھ ہوا ہو۔ دوسرے کالجز بھی تو ہے نا، اب پنجاب یونیورسٹی بھی نکلی۔ اچھا یہ پریس کانفرنس کا تو بڑی جلدی ہمارے پریس کانفرنس تو ہم بڑی جلدی کرواتے ہیں عمران خان پہ جس نے حملہ کیا تھا، پریس بھی بند کر دیتے ہیں، اور مائک بھی بند، جس کو بٹھایا تھا نا ساتھ وکٹم کو یا کسی کو گواہ کو بٹھایا تھا جو وہ بات کرنے لگتا ہے، پھر ہم مائک بھی جلدی سے بند کر دیتے ہیں۔ یہ شہباز شریف نے بھی کیا تھا، یہ مریم نے بھی کیا، اس کو بات نہیں کرنے دی جس کو ساتھ بٹھایا ہوا تھا۔ میں کہتی ہوں یہی اگر عمران خان کے دور میں ہوا ہوتا، خان صاحب کے دور میں ہوا تھا، تو یہ جو صحافی جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، غریدہ فاروقی ہوگی، یہ آسما شرازی ہو گئی، یہ دوسری ہو گئی، یہ انہوں نے تو ناچ ناچ گھنگرو توڑ دینے تھے، انہوں نے تو کہنا تھا عمران خان کو پھانسی دے دو، شاید اس نے ہی یہ کام کیے اگر اس کے دور میں ہوا ہوتا تو۔ آج یہ پردے ڈال رہے ہیں کہ یہ کام ہوا ہی نہیں۔ دیکھیں اگر یہ کام نہیں ہوا تو وہ کالج کی انتظامیہ کو کہنا چاہیے تھا نا کہ دیکھیں بچوں ہم لوگ اسی تحقیق کریں گے، ہم یہ حقائق سامنے لے جائیں گے۔ چوکیدار وغیرہ یا شروع کر دیا، ان کے سر پھاڑ دیے آپ نے، بچوں کو مار مار کے تباہی لگا دیا آپ نے۔ اچھا آپ کیا سمجھتی گارڈ چوکیدار ان کی یہ حیثیت ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی کام کریں؟ اس میں تو اگر جوڈیشل ایک کمیٹی بنے نہیں تو وہ تو ان کی بنے گی نا، کچھ بھی بن جائے، کچھ بھی میڈم، عدالتیں ان کی، کمیٹی ان کی، انہوں نے بنانی، انہوں نے رپورٹ طلب کرنی، اس میں کون سی کوئی تبدیلی آئے گی؟ کون سا کوئی انصاف ہوگا، عدل ہوگا؟ نہیں ہوگا تو نہیں، لیکن دیکھیں بعض اوقات جو عدالتیں وہ کھڑی ہو جاتی ہیں، جیسے جو جسٹس عالیہ نیلم ہے، انہوں نے آج یہ سنا ہے یہ مقدمہ، اس پہ جو ہیئرنگ ہوئی ہے، اور انہوں نے بڑا اس پہ نوٹس لیا اور بڑے اچھے انہوں نے ریمارکس دیے ہیں۔ ان کے ایسے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے ان کے بھی گھر بیٹی ہے، اور انہوں نے واقعی اس دکھ کو محسوس کیا ہے، جیسے آئینی ترامیم ہوئی اور ہماری عدلیہ بھی بڑی میسری کنی ہے، اس نے بھی بڑے پتے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ آج انہوں نے ایسا پتا پھینکا ہے کہ وہ آئینی ترمیم ہونا مشکل ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ جو جولائی میں جو فیصلہ ہوا تھا 8 ججز کا، تو آپ یہ سیٹیں جو ہیں 41 سیٹیں یہ پی ٹی آئی کی ہی ہیں اور ان کو ہی دیں۔ جو الیکشن کمیشن نے دوبارہ سے درخواست درج کی ہوئی تھی کہ آپ اس پہ نظر ثانی کر کے ہمیں اس پہ تھوڑا تفصیلی فیصلہ دیں، آج 2 صفوں کا فیصلہ۔ مجھے ہنسی بھی آتی ہے کہ اس مقام پہ آ کے جب آئینی ترمیم کی سر توڑ کوششیں کر لی، بلیک میل کر لیا، دھوکہ، ہر چیز قتل کر دیے، اٹھا لیا، اغوا کر لیے، تباہ کر دیے کاروبار، سب کچھ کر لینے کے بعد بھی اگر نہیں ٹوٹے تو باقی کی وہ کہتے ہیں رہندی کھندی کسر عدالت نے پوری کر دی تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ پکڑے 2 صفحات کا فیصلہ
کہ جو جولائی میں فیصلہ ہوا تھا اس پہ ہی عمل درآمد ہوگا. یہ 41 سیٹس جو ہیں یہ پی ٹی آئی کی جائیں گی, کیونکہ الیکشن کمیشن کا تھا کہ بندے تو نہیں ٹوٹ رہے, تو چلو ہم وہ جو 41 جو آزاد ممبران ہیں ہم ان کو لے لیتے ہیں, تو ہمیں کسی کو پھر توڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہمارے بندے آئینی ترمیم کے لیے پورے ہو جائیں گے. دیکھیں ہمیں عدلیہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اچھا قاضی صاحب کا تو ایک ایک منٹ بڑی مشکل سے گزر رہا ہے, تو 10 دن میں کوئی انہوں نے 2 ٹکٹیں بک کرائی ہیں ترکی اور لندن کی, 2 ٹکٹیں بک کرائی ہیں انہوں نے جانے کے لیے. وہ جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ مقدمات جو ہیں وہ نہیں سنے. انہوں نے کہا یہ بعد میں آنے والی چیز جیسے سنیں گے. انہوں نے کہا کہ پہلے میں نے عمرہ کرنے جانا ہے, وہ جو سارے گناہ کیے ہیں وہ دھلوا لوں. میرا نہیں خیال وہ دھل جاتے ہیں کہ یہ وہی کہنے لگی ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کی مخلوق کو تنگ کریں اور جا کے کعبے کے چکر لگا لیں اور کہیں کہ گناہ معاف ہو جائیں گے. نہیں, ایسے نہیں ہوگا, ایسے ہو ہی نہیں سکتا. اللہ انصاف کرنے والا اور وہ انصاف کرتا ہے. آپ کہیں کہ ادھر گناہ کر لیں, وہاں جا کے چکر لگا گیا, آپ معافی مانگ لیں گے. اچھا ایک آخر پہ سوال ہے میڈم ہے کہ یہ کنٹرول سنبھالنے کے لیے مارشل لا بھی لگا سکتے ہیں, مگر اب یہ قوانین ایسے بنا رہے ہیں, بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی فکر ہے دنیا بھی ان کا ساتھ چھوڑ جائے گی, اگر مارشل لگائیں گے تو بہتر ہے یہ قوانین چینج کر کے تو بیٹھے رہے. دوسرا یہ ہے پچھلے دنوں جو کانفرنس ہوئی اس میں وزیر اعظم پیچھے تھے, صاحب بہادر آگے تھے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے رکھا ہوا ہے وزیر اعظم. اچھا وہ بتا رہے تھے, یہ شو کرا رہے تھے. اچھا ہاں وہ بتا رہے تھے, اس لیے انہوں نے مجھے وزیر اعظم رکھا ہوا ہے. کیا بات, میں نے ان کو آرمی چیف نہیں رکھا ہوا. دوسری بات یہ ہے, پاکستان کے حالات میں دکھ بہت زیادہ ہوتا ہے. دیکھیں نا بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. دیکھیں میں یہاں پہ آپ کی بات ٹھیک ہے, میں ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں. کینیڈا نے انڈیا کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے ہیں ایک بندے کی وجہ سے. یہ ہوتی ہے قومیں جہاں پہ انصاف, کیونکہ انڈیا نے کینیڈا کی انسلٹ بہت کی, جو اور ہماری روزانہ ہوتی ہے. جی ہماری روزانہ ہوتی ہے. ہماری وہ ہم عادی ہو گئے ہیں. وہ نا میں کہنے لگی تھی 75 سالوں سے نا جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے ماشاء اللہ ہی لگا ہوا ہے. وہ کبھی اناؤنس ہو جاتا ہے, کبھی اناؤنس نہیں ہوتا. یہ ماشاء اللہ ہی ہے. اور آپ اب انہوں نے باقاعدہ آئین میں ترمیم کر کے وہ اس کو ایک شکل دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر نہ بھی اناؤنس کرے تو ماشاء اللہ ہی لگا رہے. ابھی عوام کو پتہ چل جائے واقعی میں. ویسے میں حیران ہوتی ہوں کہ خان صاحب کی ہمت ہے جنہوں نے ملاقات وغیرہ ہوئی خان صاحب سے کسی کی؟ وہ نہیں کسی کی بھی نہیں ہوئی. وہ پنس کے ایک ڈاکٹر کو انہوں نے خود ہی بھیجا, وہ کاغذ پہ پتہ نہیں کیا لکھ کے لے آیا, تو وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے, یہ کسی ڈاکٹر کا مجھے نہیں لگتا. 19 تاریخ تک ہے کہ ان سے ملاقات نہیں ہوگی, لیکن مجھے نہیں لگتا 25 تک نہیں ہوگی. جب تک قاضی کو ٹھڈے مار کے نہیں نکالا جائے گا جب تک نہیں ملاقات ہوگی. صرف ایک بندے کے ایک اسٹیٹمنٹ سے اتنا ڈرے ہوئے ہیں, اور اس کی اپنی ذات سے کتنا ڈرے ہوں گے. آپ امیجن کریں ایک بندے کی اسٹیٹمنٹ کے اس کی اسٹیٹمنٹ نہ باہر آ جائے. چلے بہت شکریہ, بہت شکریہ. نظر یہ تھی تازہ صورتحال, آپ کو بتا رہے تھے پاکستان کیا زبردست ملک ہے. آپ کو بھی ہنسی آتی ہوگی جب باتیں سنتے ہوں گے. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہے ہمارے ساتھ.